नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिईन नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सहाबी रसूल कौन है इसकी तारीफ़ पर चंद आइम्मा और मुहद्दिसीन के दलाइल दिए थे और ये वाज़ेह किया था, बता दिया था कि इस मसला में मुहद्दिसीन और उसूलीजीन का इख्तिलाफ़ है। जो उसूलीजीन हैं उनका मौक़िफ़ इस मसला के अंदर दुरुस्त नहीं है। आइम्मा मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ही राजे और वही दुरुस्त है जिन्होंने सहाबी रसूल की तारीफ़ की है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने आपके सामने इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम इब्न कसीर, इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम अबू मुहम्मद जमालुद्दीन शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि इन्होंने सहाबी रसूल की तारीफ़ क्या की है। आइए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद चंद आइम्मा मुहद्दिसीन के दलाइल आपके सामने पेश करते हैं, समाअत फरमाइए। इमाम बदरुद्दीन अज़्ज़रकशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो सहाबी रसूल की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल बहरुल मुहीत फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 192 है, 192। इमाम अबू अब्दुल्ला बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अज़्ज़रकशी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, वक़ाल अल क़ाज़ी अबू अब्दुल्ला, काज़ी अबू अब्दुल्ला जो आइम्मा हनफिया में से हैं वो इस हवाले से फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है वह बंदा शर्फ़ सहाबियत के साथ उस बंदे का इख्तिसास होगा। यानी जिस बंदे ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, यानी ईमान की शर्त तो वो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले दलाइल में आपके सामने अर्ज़ कर दिया था। एक मोमिन बंदा जब ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, फरमाते हैं वो बंदा सहाबी बन जाएगा, अगरचे वो बंदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस को रिवायत ना करे और इसी तरह उस बंदे ने बाकायदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी किस्म का कोई इल्म हासिल ना किया हो, लेकिन उसने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली, तो वो बंदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी बन जाएगा। इसी तरह इमाम इब्न मदीनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं, इमाम शमसुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन उस्मान बिन मोहम्मद अस्सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम इब्न मदीनी का मौक़िफ़ बयान करते हुए लिखते हैं, वक़ज़ा क़ाला इब्नुल मदीनी मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ रआहु वलौ साअतम मिन नहारिन फहुव मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तबिअहुमा तिलमीज़ुहुमा अल बुखारी फ़क़ाल मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ रआहु मिनल मुस्लिमीन फहुव मिन अस्हाबिही। यहाँ पर भी वही बात है कि जिस बंदे ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ज़ियारत की है, अगरचे वो दिन का एक थोड़ा सा हिस्सा ही हो, फरमाते वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी शुमार होगा। इमाम बुखारी का भी यही मौक़िफ़ है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखा, तो इन दोनों सूरतों में वो बंदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी शुमार हो जाएगा। ये फ़तहुल मुगीथ है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 78 है। इमाम ज़ैनुद्दीन ज़करिया अल अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सहाबी रसूल की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, मसअलतुस सहाबी ऐ साहिबुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इज्तमा मुमिनन मुमय्यिज़न बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी हयातिही व इल्लम यरवी अन्हु शै। अब फरमाते हैं कि वो बंदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होगा जिसने समझदारी की हालत में, उस वक्त ये समझदार था, तमीज़ रखता था। अब इस हालत में अगर किसी बंदे ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अगर जो उसने नबी अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की कोई हदीस रिवायत नहीं की और ना ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसका जो क़याम है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन उसने समझदारी की हालत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, तो वह बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में शुमार हो जाएगा। ये गायतुल वसूल है, सफ़ा नंबर 109 है। इसी तरह अल्लामा हसन बिन मोहम्मद अल अत्तार शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला का मौक़िफ़ क्या है, फरमाते मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इल्लम यरवी अन्हु शैयन। इसका मफ़हूम भी वही है कि जिस बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, अगरचे नबी अलैहिस्सलाम की किसी हदीस को रिवायत नहीं किया और ना ही उसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़याम ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा एक तवील है,
بلکہ اس نے صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو امام فرماتے ہیں وہ بندہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوگا۔ امام شہاب الدین الحلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَنْ رَآهُ مُسْلِمًا وَإِن لَّمْ يَرْوِ عَنْهُ وَلَمْ تُطِلْ صُحْبَتُهُ، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اگرچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں کی اور نہ ہی اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ وقت گزارا ہے، وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوگا، اور یہی صحیح تعریف ہے جو صحابہ رسول کی گئی ہے۔ یہ عمدۃ الحفاظ ہے فی تفسیر اشرف الالفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 ہے۔ اسی طرح امام شمس الدین طرابلس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں والصحابی من اجتمع مؤمنا بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وان لم یروی عنہ، کہتے ہیں کہ جس بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس نے نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث روایت نہیں کی اور نہ ہی اس کی کوئی زیادہ مدت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گزری ہے، لیکن چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے اور حالت ایمان میں کی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے کی ہے، فرماتے ہیں وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی شمار ہوگا۔ یہ جو ابھی حوالہ پیش کیا ہے مواہب الجلیل ہے فی شرح مختصر خلیل صفحہ نمبر 22 ہے۔ اگلا حوالہ امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں وقال النووی وسواء جالسہ ام لا ھذا هو الاصح وهو مذهب البخاری وسائر المحدثین وجماعت من الفقهاء والغیرہم۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہو یا اس کو بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہی نہیں ہے، یہی صحیح موقف ہے کہ وہ بندہ لیکن اس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی، وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی شمار ہوگا۔ یہی موقف امام بخاری کا ہے اور تمام محدثین کا ہے اور فقہاء کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہی موقف ہے۔ اس کے بعد امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کی صحبت اختیار کی تو صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ میں نے اس کی صحبت ایک لمحہ یا ایک دن یا اس سے زیادہ اختیار کی ہے۔ اب کیا یہ بات بھی لازم ہے کہ تو نے اس سے علم حاصل کیا ہو یا روایت بھی کی ہو یا علم نہ لیا ہو اور روایت نہ کی ہو؟ کہتے ہیں اگر بالفرض یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یعنی تو نے اس سے علم بھی حاصل نہیں کیا، ان سے علم بھی حاصل نہیں کیا، تو نے ان کی کوئی روایت نہیں کی، فرماتے تو اس کے لیے صحبت ثابت ہو جائے گی، اس کو یہ اس کے اوپر صحابی کا اطلاق کیا جائے، کیونکہ جو صحبت ہے یہ روایت لینے اور علم لینے کی محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی صحبت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، اگر کسی بندے نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اس نے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بھی روایت نہیں کی، وہ اسی ایمان پر قائم رہا، اسی ایمان پر فوت ہوا، وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوگا۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف ہم پہلے پیش کر چکے، اپنی پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف سامنے رکھ دیا تھا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح المغیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 78 پہ فرماتے ہیں طویل صحبت اور کثیر مجالس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا ہے، یعنی مسلمان عاقل ہو جو نبی علیہ السلام کو دیکھنے والا ہے وہ شرف صحبت کے ساتھ متصف ہو جائے گا، اور یہی صحیح قول ہے۔ صحیح تعریف وہی ہے جیسا کہ محدثین اور اصولیین اور ان کے علاوہ علماء نے فقط رؤیت پر اکتفا کیا ہے۔ جن اصولی علماء نے یہ کہا ہے کہ جس بندے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اور اس نے اگرچہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی لمبا عرصہ نہیں گزارا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی، کوئی حدیث نہیں بیان کی، لیکن صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جس وقت زیارت کی وہ بندہ حالت ایمان میں تھا، وہ اسی حالت ایمان پر قائم رہا اور اسی حالت ایمان پر اس بندے کا انتقال ہوا۔ جن علماء یعنی اصولی علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ بندہ صحابی ہے، تو ان اصولی علماء کا موقف ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس کے اندر شرطیں لگائی ہیں کہ 1 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے یا اتنا عرصہ رہے، ان اصولی علماء کا یا متکلمین کا موقف درست نہیں ہے، اس طرح کی قیودات لگانا یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محدثین اور اصولیین اور ان کے علاوہ علماء نے فقط رؤیت پر اکتفا کیا ہے، لیکن واضح رہے کہ سارے اصولی علماء کا یہ موقف نہیں ہے۔
اگرچہ وہ رؤیت ایک لمحہ کے لیے ہی حاصل ہو جائے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع اس صحابی کو نہ ملا، نہ ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع ملا، نہ ہی گفتگو کرنے کا موقع ملا، یہ بات صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ امام قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ تعالی ان کا موقف کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کی صحبت اختیار کی، عبارت لمبی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، آخر سے میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی صحبت اختیار کی ایک زمانے کے لیے یا ایک سال کے لیے یا ایک مہینے کے لیے، یا وہ بندہ کہتے ہیں ایک دن کے لیے اختیار کی یا ایک لمحے کے لیے اختیار کی، ان ساری صورتوں میں اس بندے کے اوپر صحابے کے اطلاق ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے حاضر ہوا، وہ ان ساری پابندیوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اسی پر قائم رہا اور اسی پر وہ انتقال کر گیا، وہ بندہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہو جائے گا۔ ان تمام پر مصاحبت کا اطلاق ہوگا، اگرچہ صحبت قلیل ہو یا کثیر۔ لغوی اعتبار سے یہ حکم صحبت ہر شخص پر واجب ہو جائے گا، یعنی ہر اس شخص پر جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات حاصل ہو، اگرچہ یہ شرف ملاقات دن کا ایک قلیل حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس بندے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جائے گا۔ یہ الکفایہ ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ یہ کچھ موقف ائمہ محدثین کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بلکہ آخر میں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی ان کا موقف بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں فلو رأن علیہ وسلم علی بعد، اس بندے نے، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہے لیکن وہ بندہ اسی طرح حالت ایمان میں تھا، ایمان پر قائم رہا اور اسی پر انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہتے ولم یرہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس بندے پر نہیں پڑی، یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اس نے دیکھ لیا ہے، فرماتے ہیں کان صحابیًا، وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کو صحابی شمار کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ حکمت کے ساتھ گفتگو کرے گا، وجہ یہ ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف منزلت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نور عظیم کا اثر اس ملاقات کرنے والے کے دل میں ظاہر ہو جائے گا اور اس کے اعضاء سے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 313 ہے۔ یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سلسلے کو اور ان تمام ائمہ محدثین کے دلائل کو ایک ویڈیو کے اندر بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن عام طور پر جو ویلاگ وغیرہ یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً 15 منٹ کے ہی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے بھی نہیں کہ میں 1.5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا دوں اور لوگ اس کو سنتے رہیں، اس لیے اس کو ویلاگ کی صورت میں اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ دلائل سمجھنے میں اور ویڈیو کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید محدثین کے دلائل لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور خاص طور پر اس سے اگلی ویڈیو کے اندر مین کا جو غلط موقف ہے اس مسئلے کے اندر، انہوں نے جو خواہ مخواہ کی قیودات لگائی ہوئی ہیں، ان قیودات کا ہم انشاءاللہ تعالی تحقیقی جواب آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان شرائط کے غیر ضروری ہونے کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔